अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा खुला रखना बा इकबाल बनो, एपिसोड 16। हमाद अहमद खान ने साहिरा को मधुर गीतों जैसे लहजे और मोहब्बतों से लबरेज आवाज़ में पुकारा, सारो सारो डियर। साहिरा को लगा जैसे बहुत ही ठंडी शय उसके कानों के ज़रिए दिल में उतरती चली जा रही हो। हमाद अहमद का नरम लहजा उसके आंगन में दिल में घुंघरू बजा गया था। वो आंखें बंद किए उन घुंघरुओं का रिदम सुन रही थी। आंखें खोलो ना, हमाद अहमद ने उसकी तरफ देखते हुए कहा तो साहिरा ने आस्तगी से पलकें ऊपर उठाई। हमाद अहमद उस पर झुके हुए थे। उनकी आंखों में इतनी चमक थी कि साहिरा की आंखें खैरा हो गईं। ये मोहब्बतों की चमक भी अजीब होती है, नरम नरम चांदनी की तरह, जिसके हिसार में सारा वजूद सुलगने लगता है, लेकिन वो शांत हो जाती है, दिल में ठंडक उतरती है। तुम्हें पता है सारो, हमारी मोहब्बत का इनाम कुदरत तुम्हारी झोली में डालने वाली है, हमाद अहमद बता रहे थे। जी? साहिरा की आंखों में हैरत सी भर गई। सारो जी, तुमने मुस्तकबिल की इतनी हसीन खुशखबरी मुझसे छुपाई कि नन्ही मुन्नी फुलकारियाँ हमारी समातों में जलतरंग सी बजाने वाली हैं। अपने लहजे की सारी मिठास उस पर लुटा रहे थे। आपको कैसे पता चला? वो परेशान होकर पूछने लगी। जनाब, डॉक्टर ने बताया है। जब तुम अचानक बेहोश हो गई थी तो शहरी और फौजिया भाभी ने जल्दी से साथ वाले डॉक्टर को बुला लिया और उन्होंने बता दिया। मुझे अफसोस तो ये है कि तुमने मुझे भी नहीं बताया। हमाद के लहजे में शिकवा था, लेकिन होमी मैं उसकी समझ में ना आ सका क्या कहे। जुमला अधूरा छोड़कर वो उन्हें तकने लगी। हाँ तुम? हमाद शौक हो गए उनकी आंखों और लहजे की शरारत जानकर। साहिरा ने उनके हाथों में चेहरा छुपा लिया और हमाद अहमद का जिंदगी से भरपूर कहका उसकी रूह तक को सरशार कर गया कि हमाद अहमद की मोहब्बतें ही तो थीं जो उसे जीने का हौसला देती थी, वरना उसे तो अपनी जिंदगी सजा लगती थी। वो जो किसी ने कहा है उसमें किस्मत की खता है, न ज़माने का कसूर। गम तो इंसान के जीने की सज़ा होते हैं, तो यही सज़ा वो भी झेल रही थी। अपने जीने ही की सज़ा उसके नसीब में रकम थी। हमाद अहमद बहुत खुश थे कि उनकी मोहब्बत मुजस्सम सूरत में ढलकर कुछ ही अरसे बाद उनके आंगन में कुलकारियाँ बिखेरने वाली है। और साहिरा की समझ में ना आ रहा था कि वो खुश हुए या रोए। उसके तो जहन में फौजिया भाभी का वही जुमला गूंज रहा था। अरे शहरी, वो जो तुम्हारी गरीब सहेली थी जिसका ईद का जोड़ा तुम बनाती थी। ऐसी आवाज़ थी जैसे पहाड़ों में कोई एक बात कर दे फिर उसकी बाज गश्त गूंजती रहती है। फौजिया भाभी का वो तज़हीक अमेज़ लहजा, वो फ़ख्र व गुरूर, वो ऊंची शान नाक जो उनका खासा थी, वो लहजा तो साहिरा के दिल में बिरछी बनकर उतरा, रूह तक को घायल कर गया कि उसका पोर पोर दुख रहा था। लोग बात करते हुए कुछ नहीं सोचते, जुबान को हिला देते हैं। ये नहीं पता रहता कि उस जुबान से निकलने वाला कौन सा जुमला किसके दिल में मिसले तीर खुबेगा, किस दिल के जज्बे लहू लहान होंगे और कौन से जिस्म की रूह उन लफ्ज़ों के बाले से कुचली जाएगी। बस कहने वाले को तो कहने से गर्ज होती है, और फौजिया भाभी ने भी यही कहकर गर्ज मुकम्मल की थी। साहिरा को लगा जैसे कि उस लम्हा उसे भरे बाजार में तमाचा रसीद कर दिया हो। वो हमाद अहमद खान की बीवी थी, मियाँ अहमद खान की बहू थी, शहरजाद कॉटेज की मकीन थी, लेकिन फौजिया भाभी के एक ही जुमले ने उसकी हैसियत याद दिला दी थी। उनके एक ही जुमले ने उसे आसमान से ज़मीन पर ला पटका था कि वो गरीब थी, इतनी गरीब कि शहरी के वालिदैन ईद पर उससे जोड़ा भी बना कर देते थे। फौजिया भाभी के अंदाज से तो यही पता चलता था। हालांकि ये बात तो ना थी, बस शहरी ही अपनी मोहब्बत में उसके लिए अपने जैसा ईद का जोड़ा बनाती थी और वो मना करती रह जाती। तब वो कितनी मोहब्बत से कहती, साहिरा मेरा जी चाहता है मेरी कोई बहन होती, फिर हम एक सा लिबास पहनते, एक सा खेल खेलते और एक ही कमरे में सोते। ये मेरी ख्वाहिश है, तो तुम इतना नहीं कर सकती कि ईद पर तो मेरे जैसा ही सूट पहनकर मुझे खुश कर दिया करो। और ये शहरी का हद से बड़ा प्यार ही तो था कि वो उसकी हर बात मान जाती थी। हमेशा वो शहरी के सामने झुकी थी,
اور حماد احمد سے محبت کے لیے بھی تو اسی نے ساحرہ کو مجبور کیا تھا، ورنہ اس نے تو اپنے دل کے جذبوں کو دل کی عمیق گہرائیوں میں چھپا رکھا تھا، جو اسے خود بھی بہت مشکل سے نظر آئے تھے، اور محبت پا کر بھی وہ بے قرار سی تھی۔ ساحرہ کو محسوس ہوتا جیسے یہ سب اسی کو سنانے کے لیے کہا جا رہا ہو۔ میاں جی کی بے رخی بھی اس کا دل چیر دیتی، کتنی بیگانگی سے وہ اسے دیکھتے تھے، جیسے کہ وہ قاتل ہو، میاں جی کی خواہشوں اور آرزوؤں کی قاتل۔ شاید ساحرہ کو اس لیے زیادہ احساس ہوتا کہ یہاں اس کا کوئی تو نہ تھا، والدین، بھائی بہن، بھابیاں سب ہی حماد احمد کے تھے، انہی سے ان سب کے خونی رشتے تھے۔ ساحرہ سے تو بس حماد احمد کا رشتہ تھا، وہ بھی دل کا رشتہ۔ ایسے رشتے عموماً زیادہ کھچاؤ سے ٹوٹ بھی جاتے ہیں، مگر اب قدرت نے اس رشتے میں مضبوطی کی کڑی ڈال دی تھی۔ وہ کڑی اس رشتے کو استقامت دینے والی تھی۔ یہی کڑی تو میاں بیوی کے رشتے کی زنجیر کو مضبوط سے مضبوط تر بناتی ہے، اور ساحرہ قدرت کے اس انعام پر بہت خوش تھی۔ اس خوشی نے اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو بھر دیے تھے، اور اب تک وہ جس ڈاواں ڈول کیفیت میں تھی اب کچھ مطمئن ہو گئی تھی۔ اب اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے پاؤں زمین چھونے لگے ہوں، اب واقعی وہ معتبر ہو جائے گی۔ یہی احساس آج اسے عرصے بعد سرشار کر گیا تھا۔ ہاں تو بیگم صاحبہ، سیٹنگ مکمل ہو گئی؟ شاہ نواز نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر صفیہ کی تصویر والا سنہری فریم رکھتے ہوئے کہا۔ سچ میں تو تھک گئی، صفیہ نے ایزی چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تھکن اس کے ایک ایک نقش سے ٹپک رہی تھی۔ تھکن تو ہوتی ہی ہے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤ، شانو نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ شانو، قسم سے کیا زندگی ہے یہ ڈیفینس والوں کی، ساری عمر ہی رولر بنے رہو، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ پتہ ہے نئی جگہ ایڈجسٹ ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے، ابھی ہم لوگوں سے گھلنے ملنے لگتے ہیں تو فوراً پوسٹنگ کے آرڈر آ جاتے ہیں۔ بس شانو، اب کہیں گھر بناؤ، مستقل گھر۔ تمہارا مطلب ہے میرا ٹرانسفر کہیں بھی ہو میں چلا جاؤں اور تم اسی ایک جگہ پر رہو؟ شانو نے پوچھا۔ بالکل یہی مطلب ہے، وہ بولی۔ کیا تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ شانو نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ شانو، صفیہ چیخ ہی تو پڑی، کب ختم ہوگی تمہاری یہ بے اعتباریاں جو میرے دل کا لہو کر دیتی ہیں؟ میرا یہ مطلب تو نہ تھا۔ صفیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر کیا مطلب تھا؟ شاہ نواز نے اسے گورا۔ اب دیکھو نا، ہماری بچی اسکول جانے لگی تو کیا ہر 2 سال بعد اس کا اسکول بدلنا پڑے گا؟ بچہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، نئے ماحول، نئے بچوں میں وہ بہت مشکل سے خود کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ صفیہ نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ شانو کے ساتھ رہتے ہوئے اس کی پل میں تولا اور پل میں ماشاء اللہ کیفیت کو سمجھتے ہوئے صفیہ نے خود میں صبر ضبط و تحمل پیدا کر لیا تھا۔ اسے پتا تھا جب 2 مخالف چیزیں ٹکراتی ہیں تو زبردست دھماکہ ہوتا ہے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اور شانو کبھی ٹکرائیں، کہ اس دھماکے سے نہ صرف وہ خود تباہ ہوتے بلکہ معصوم بچے بھی تباہی کے غاروں میں گر جاتے۔ اور صفیہ اس کی بڑی سے بڑی بات کو بھی برداشت کر جاتی کہ اس نے بہت چھوٹی سی عمر میں شانو کو دل میں بسایا تھا، اس سے پوجا تھا، اور چاہت کی منزلیں آسان نہیں ہوتی، بہت ناہموار راستوں سے گزرنا پڑتا ہے تب منزل ملتی ہے۔ اب شانو کی پروموشن ہوئی تھی اور لاہور میں پوسٹنگ تھی۔ اس نے یہ ٹرانسفر رکوانے کی کوشش بھی کی تھی مگر کامیاب نہ ہوا تھا۔ اصل میں وہ لاہور نہیں آنا چاہتا تھا کیونکہ اسے علم تھا کہ اس شہر میں جا کر اس کا دل ابا جی اور ساحرہ سے ملنے کے لیے تڑپے گا، اور پھر وہ گھر جانے سے نہ رک سکے گا۔ ابا جی اسے دے کر خوش ہوں گے، ساحرہ اترائے گی، اس کا بھائی شاہ نواب میجر شاہ نواز ہے۔ عابدہ بیگم بھی اس کے عہدے کو دیکھتے ہوئے شاید محبت سے پیش آئیں۔ بس وہی لمحے ہوں گے جب محبتوں کے حصار میں پھنس کر وہ انہیں اپنے گھر لے آئے گا، اور پھر عابدہ بیگم نے صفیہ سے کوئی ایسی ویسی بات کر دی، وہ دکھی ہوئی تو مظفر انصاری کے سامنے وہ شرمندہ ہو جائے گا۔ شاید عابدہ بیگم کی عادات اب بدل گئی ہوں، یہ خیال بھی اس کے دل میں ابھرا، مگر دوسرے لمحے ہی اس کے ذہن نے راہ دکھائی تھی۔ پنگوڑے کے بگڑے بھی سدھرے ہیں، جو عابدہ بیگم کی زبان میں بھی شرینی آئی ہوگی۔ بس تم نہیں جاؤ گے؟ ہاں شاہ نواز۔ اس کے ذہن نے اسے بہت سختی سے منع کیا تھا، اور شانو نے بھی ذہن کے فیصلے پر مہر ثبت کر دی تھی
کہ یہی اس کے حق میں بہتر تھا۔ پھر وہ بیوی بچوں کے ساتھ لاہور آ گیا۔ یہاں چھاؤنی میں اسے خوبصورت سا بنگلہ بھی ملا، اور اب 2 روز سے دونوں میاں بیوی گھر کی سیٹنگ میں لگے ہوئے تھے۔ آج ساحرہ حماد 6 روز کی ننھی سی گڑیا کو گود میں لیے جب شہرزاد کاٹیج میں اتری تو ماں جی نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا، اناج کو ہاتھ لگوا کر رمزو سے کہا کہ غریبوں میں تقسیم کر ڈالیں۔ کالا بکرا بھی صدقے میں دے دیا گیا۔ عائشہ بابی نے فوراً ہی گڑیا کو اس کے ہاتھوں سے لے لیا۔ بہت کیوٹ ہے یہ، عائشہ نے بچی کا منہ چوما تو ساحرہ کا سر فخر سے اونچا ہو گیا، اور حماد احمد نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ ان کا مطلب سمجھ گئی تھی کہ جب اسے ہاسپٹل کے بیڈ پر ہوش آیا تھا اور اسے پتہ چلا تھا کہ وہ بیٹی کی ماں بن گئی ہے تو بے تحاشا روئی تھی، تڑپ تڑپ کر روئی تھی۔ بھلا اس نے کب بیٹی کی خواہش کی تھی؟ اسے تو بیٹیوں کے نام سے ہی چڑ ہو گئی تھی۔ اپنے باپ کی پیاری بیٹی نے ان کی محبت کا کیا صلہ دیا؟ ساری زندگی کے لیے انہیں دکھوں اور بدنامیوں کے اندھیاروں میں اتار آئی۔ اس نے بیٹے کی ہی تمنا کی تھی، بیٹے کے لیے دعائیں مانگی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے کرتے اس نے بیٹے ہی کے لیے بنائے تھے، بیٹی کا تو ایک بھی فراک تک نہ سیا تھا۔ اور جب ماں جی نے اسے بیٹی کے پیدا ہونے کی اطلاع دی تھی تو وہ رو دی تھی۔ ماں جی اسے چپ کراتے کراتے خود بھی روئی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ وہ کیوں اس طرح رو رہی ہے۔ بیٹیوں کے دکھ مائیں ہی جان سکتی ہیں۔ پتر، دنیا میں آئے مہمانوں کا استقبال آنسوؤں سے نہیں کرنا چاہیے، کھلے دل اور کھلی باہوں میں لے لینا چاہیے۔ اولاد قدرت کا خوبصورت میوہ ہے۔ لوگ تو اولاد کے لیے ترستے ہیں، پر ماں جی، بیٹیوں کے لیے کوئی نہیں ترستا، ساحرہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ غلط بات، مثال تمہارے سامنے ہے، تمہارے میاں جی تو بیٹیوں کے دیوانے ہیں۔ جب 4 بیٹوں کے بعد خدا نے ہمیں شہری دی تھی تو میاں جی نے بہت خوشیاں منائی تھیں، پورے گاؤں کی دعوت کی تھی، زبردست طریقے سے عقیقہ کیا تھا۔ فواد اور سجاد کے ہاں بھی بیٹے ہوئے تو اتنے خوش نہیں تھے، کہتے بخت جہاں اگر ہماری پہلی پوتی ہوتی تو اچھا ہوتا، اور اب دیکھو وہ بہت خوش ہوں گے، کیا میری بیٹی کو قبول کر لیں گے؟ کیوں نہیں، میں آج ہی رمزو کو دلشاد پور بھیجتی ہوں، وہ اطلاع دے آئے گا، دیکھنا بھاگے آئیں گے۔ وہ خوش ہو کر کہہ رہی تھی۔ نہیں ماں جی، آپ رمزو کو مت بھیجیے گا، میاں جی جب آئیں گے تو خود پتہ چل جائے گا پھر، ساحرہ نے کہا۔ حالانکہ وہ کہنا چاہتی تھی کہ ماں جی میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اب میری بیٹی سے ان کا رویہ کیسا اور کیا ہوگا۔ میاں جی 2 روز قبل ہی فصل کی کٹائی کی وجہ سے دلشاد پور گئے ہوئے تھے اور ابھی انہوں نے نہیں آنا تھا۔ ساحرہ بھی خود کو ان کے آنے تک تیار کرنا چاہتی تھی۔ چلو جیسی تمہاری مرضی، تم جو چاہو، مگر اب رونا نہیں۔ بخت جہاں نے اس کے آنسو اپنے دوپٹے کے پلو سے پونچھے۔ تبھی حماد احمد آ گئے تو بخت جہاں تھرمس اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ حماد احمد تیزی سے ساحرہ کی طرف بڑھے، پھر یکا یک پیار سے بولے، سارو بیٹی مبارک ہو، مبارک ہو تمہیں ماں بننا، ہماری بیٹی بہت ہی پیاری ہے۔ وہ نرم نرم لہجے میں بول رہے تھے اور ساحرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ لوگ بیٹی کی پیدائش پر کس قدر خوش ہیں، پھر میرے دل میں خوشی کی کوئی کمپل کیوں نہیں پھوٹتی؟ یہ رونا کس خوشی میں؟ حماد نے اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو پوروں سے صاف کرتے ہوئے کہا، بیٹی کی خوشی میں۔ ساحرہ آنسوؤں کے بیچ مسکرائی تو وہ ہنس دیے تھے۔ پھر سبھی گھر کے افراد اس کی بچی کو دیکھنے آئے تھے۔ عدیلہ اور پلوشا کو تو بچی کے نام کی پڑی تھی، مگر ساحرہ نے کہہ دیا کہ اس کا نام میاں جی رکھیں گے۔ چلو پیار سے گڑیا کہہ دیں گے۔ یاسر جو نہایت غور سے ان کی باتیں سن رہا تھا کہہ اٹھا، اور سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا کہ اس کا نام فی الحال گڑیا ہی رکھ دیا جائے، آخر کسی نام سے تو پکارنا ہی تھا۔ لگتا تھا گڑیا کے آنے سے گھر میں رونقیں آ گئی ہوں۔ حماد احمد کے ساتھ وہ کمرے میں آئی تو اسے لگا جیسے وہ 1 ہفتہ بعد نہیں 1 صدی بعد گھر آئی ہو۔ گزشتہ 1.5 برس سے وہ اس ایک کمرے میں رہ رہی تھی اور بہت عادی ہو گئی تھی اس کے در و دیوار سے۔ اب اپنے کمرے میں آئی تو بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل میں سکون اتر آیا۔ ہر شے اسی طرح قرینے سے تھی جیسے وہ چھوڑ گئی تھی۔ تم آئی ہو تو لگتا ہے جیسے اس کمرے میں بہاریں آ گئی ہوں، حماد احمد نے اسے پھولوں کے گجرے کلائی میں پہناتے ہوئے کہا۔ ان کے لہجے میں محبتیں تھیں، جذبے تھے، اور ساحرہ نے سوچا اگر یہ محبتیں مجھے تم سے بھی نہ ملتی ہومی تو میں کس طرح جیتی؟ یہی سوچ کر اس کی آنکھوں میں چبھن سی ہونے لگی۔
گڑیا ابھی تک نیچے اپنی تائی اور دادی اماں کے پاس تھی۔ سبھی نے بچے کا استقبال بھرپور طریقے پر کیا تھا اور اب ساحرہ کو میاں جی کا انتظار تھا کہ وہ آئیں گے تو وہ خود گڑیا کو اٹھا کر ان کے پاس جائے گی اور ان کی گود میں ڈال دے گی کہ اب تو مجھے اس تحفہ کے عوض قبول کر لے، میں ساری عمر سر نہیں اٹھاؤں گی، بس مجھے بہو کی حیثیت سے قبول کر لیا جائے۔ حالانکہ ساحرہ نے میاں جی کا ہر کام اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا، مگر اسے پتہ نہ تھا کہ میاں جی اس سے خوش ہیں کہ نہیں۔ میاں جی تو ایسا سمندر تھے جس کی تہہ کا پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ وہ سلام کرتی تو انکارہ بھر کر جواب دے دیتے، وہ ان کے لیے کھانا تیار کرتی، انہیں لسی بلو کر دیتی، ان کے کپڑے الماری میں تہہ کر کے رکھتی، میاں جی کا کمرہ صاف کرتی، حتیٰ کہ کبھی کبھی فضلو نہ ہوتا تو میاں جی کا حقہ بھی تازہ کر دیتی۔ یہ وہ کسی لالچ یا طمع کے تحت نہ کرتی تھی، بلکہ اسے حماد احمد سے محبت تھی اور حماد کی وجہ سے وابستہ سب لوگ پیارے لگتے تھے۔ اور میاں جی، وہ باروب سے میاں جی جنہوں نے کبھی کسی سے شکست نہ کھائی تھی مگر بیٹے سے ہار گئے تھے، اور مرد اگر ہار جائے تو صلح کر لیتا ہے، اور ساحرہ کو علم نہ تھا کہ میاں جی نے ہارنے کے بعد صلح کی ہے ان لوگوں سے یا پھر اعلانِ جنگ کر دیں گے۔ وہ سب گھر والوں سے گل مل کر رہنا چاہتی تھی، خصوصاً جب سے شہری کی شادی ہوئی تھی۔ وہ خود کو بہت تنہا محسوس کرتی تھی۔ تنہائی میں وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتی یا پھر میاں جی کے بارے میں کہ کب وہ مجھے پیار سے کہیں میری بہو ہو۔ اگر کوئی ایک دن میاں جی اس سے دھیمے لہجے میں بات کر لیتے تو سارا دن وہ خوشی سے پھولی نہ سماتی۔ اس سے اب میاں جی کی خوشی حماد احمد کی خوشی سے زیادہ عزیز تھی، اور یوں بھی وہ اپنے ابا جی سے کی گئی زیادتی کا کفارہ میاں جی کی خدمت کر کے ادا کرنا چاہتی تھی، اور اب گڑیا کا تحفہ میاں جی کے حوالے کرنا چاہتی تھی، مگر میاں جی تھے کہ ابھی آ ہی نہ چکے تھے۔ اس روز وہ گڑیا کو نہلا دھلا کر پنگوڑے میں لٹانے کے بعد دروازے پر ہونے والی ناک کی آواز پر پلٹی تو ایک دم ہی دروازہ کھل گیا اور ساحرہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کا دھڑکتا دل ایک دم ہی رک جائے گا، تنفس ایک دم ہی تیز ہو گیا تھا۔ ساحرہ کے لبوں کے بھنور سے یہ ایک ہی لفظ مشکل سے نکل سکا تھا۔ ساحرہ حماد کی مارے تحیر سے آواز ہی نہ نکل رہی تھی۔ ابھی اس نے اپنے آپ پر قابو پا کر اپنے تمام حوصلے مجتمع کر کے کہا، میاں جی آپ کب آئے؟ کافی دیر ہو گئی ہے، مگر بخت جہاں نے ابھی بتایا کہ اپنا حماد بیٹی کا باپ بن گیا ہے تو میں فوراً اپنی پوتی سے ملنے چلا آیا۔ کہاں ہے وہ؟ میاں جی خوشی سے لرزتی ہوئی آواز میں بول رہے تھے، پھر ایک دم ہی ان کی نظر پنگوڑے میں سوتی گڑیا پر چلی گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے اور دوسرے ہی لمحے وہ گڑیا کو بازو میں لیے اسے بے تحاشا پیار کر رہے تھے۔ جب سے ساحرہ یہاں آئی تھی، میاں جی آج پہلی بار اس کے کمرے میں آئے تھے، بلکہ پہلی بار انہوں نے بھلائی منزل کی سیڑھیاں چڑھی تھیں۔ ساحرہ کے تو کمرے میں آنے کا وہ راستہ ہی بھول گئے تھے، لیکن پوتی کی کشش انہیں اس طرف کھینچ لائی تھی۔ آج کفر ٹوٹ گیا تھا۔ آج ساحرہ کے کمرے میں رونق اتری تھی، مگر ساحرہ کو لگ رہا تھا جیسے وہ پھر فضا میں معلق ہو گئی ہو، زمین نے اس کے پاؤں چھوڑ دیے ہوں۔ اس نے بھلا ایسا کب سوچا تھا؟ اس کی تو سوچیں کچھ اور تھی۔ کئی دنوں سے وہ انہونے خواب دیکھ رہی تھی، خواہشوں کا انداز بدل گیا تھا، مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو سوتے میں خواب دیکھتے ہیں، خوابوں میں جو کچھ پاتے ہیں، تعبیر میں وہ سب کچھ کھو جاتا ہے۔ خواہشوں کے پنچھی ہاتھوں سے نکل کر آسمان کی وسعتوں میں کہیں گم ہو جاتے ہیں اور روح پر عذاب اتر آتے ہیں، پا کر کھونے کا دکھ دل چیر دیتا ہے۔ ساحرہ نے بھی اپنے خوابوں میں میاں جی کی محبت پائی تھی۔ اس کے خواہشوں کے آنے میں بہت خوبصورت رنگ منعکس ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اس بارہا اپنے تصور کی دنیا سجا کر صرف ایک ہی خواب دیکھا تھا، ایک ہی خواہش اس کے وانے دل میں چک پھیریاں کھاتی تھی کہ میاں جی گڑیا کے طفیل اسے قبول کر لے۔ وہ تصور کی وادی میں اتر جاتی اور یہ محسوس کرتی کہ وہ گڑیا کو گود میں لیے میاں جی کے پاس گئی ہے، اور پھر گڑیا کو ان کی جولی میں ڈال کر ان کے قدموں میں جھک کر التجا کر رہی ہے، میاں جی اس ننھے وجود کے عوض میرے گناہ بخش دے، میری اس تخلیق کی خاطر مجھے قبول کر لے۔ مگر اس کا تو کوئی خواب، کوئی خواہش پوری نہ ہوئی تھی، تو بھلا یہ کیسے پوری ہو جاتی؟
وہ جو کئی روز سے میاں جی سے بات کرنے کے لیے جملے ترتیب دے رہی تھی، وہ سارے کے سارے برف کی ڈلی کی طرح ذہن کے برتن سے پھسل گئے تھے، اور وہ حیران حیران نظروں سے میاں جی کو دیکھ رہی تھی، جن کے بازو میں گڑیا تھی، اور وہ اسے بے تحاشا پیار کرتے ہوئے نہ جانے ہولے ہولے کیا کہہ رہے تھے اسے۔ ساحرہ اپنے دل کے شور میں پھنس کر ان کی آواز نہ سن رہی تھی۔ اس کے تو خوابوں کی بگیا میں آگ لگ گئی تھی۔ کیسے کیسے اس نے خواب دیکھے تھے کہ وہ خود میاں جی کو یہ تحفہ دے گی، ان کی جھولی میں یہ چہکتا ہوا مہکتا ہوا پھول ڈال کر حماد احمد سے شادی کرنے کے جرم کی معافی مانگے گی۔ میاں جی تو بن اطلاع کے ہی آگے تھے، اور پھر ساحرہ کا خیال تھا کہ ماں جی نے انہیں بتانے میں جلدی کی ہے، جبکہ ایسا تو نہیں تھا۔ میاں جی نے تو آ کر پہلے کھانا کھایا تھا، اور جب آرام کی غرض سے وہ بیڈ پر دراز ہونے لگے تھے تو بخت جہاں نے کہا تھا، میاں جی ہمارے ہاں ایک نیا مہمان آیا ہے، آپ اس سے نہیں ملیں گے؟ کون آیا ہے؟ میاں جی نے اپنی باری سی آواز میں پوچھا۔ نام تو مجھے بھی نہیں معلوم، بخت جہاں نے مسکرا کر کہا۔ ایسا کون سا مہمان ہے جس کا کوئی نام ہی نہیں؟ میاں جی کو حیرت ہو رہی تھی۔ اس لیے کہ اس کا نام آپ رکھیں گے؟ کیا مطلب؟ میاں جی نے بیوی کے مسکراتے چہرے اور چمکدار آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مطلب یہ ہے کہ حماد احمد کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور ساحرہ کی خواہش ہے کہ اس کا نام آپ رکھیں۔ بخت جہاں نے تفصیل بتائی۔ بیٹی اور حماد کے ہاں؟ ہاں میاں جی، بہت پیاری سی ہے، بالکل اپنی شاعری کی طرح، لگتا ہے جیسے شاعری نے ہی دوسرا جنم لیا ہو۔ اور پھر آپ کو بیٹیاں پسند بھی تو ہیں نا؟ کتنے دن کی ہے وہ؟ 2 ہفتے کی ہو گئی ہے کل، اور تم اب بتا رہی ہو؟ انہوں نے شکوہ کیا۔ آپ تھے ہی کب؟ اطلاع تو دے دینی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے بیٹیاں بہت پیاری لگتی ہیں، مگر… وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ مگر کیا؟ بخت جہاں نے حیرانگی سے شوہر کو دیکھا۔ صرف اپنی بیٹیاں، وہ فخر سے بولے۔ حماد احمد کی بیٹی بھی تو ہماری ہی ہے۔ بخت جہاں نے یاد دلایا۔ یہ میں نے کب کہا کہ وہ ہماری نہیں ہے؟ وہ میاں احمد خان کی پوتی ہے، حماد احمد کی بیٹی ہے تو ہماری ہی ہے، ہمارا اپنا لہو ہے۔ میاں جی یہ کہتے ہوئے ایک دم ہی بیڈ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں اپنی بیٹی سے ملا ہوں، انہوں نے کہا، اور تیزی سے خوابگاہ سے نکل گئے۔ بخت جہاں حیران و ششدر رہ گئی۔ انہوں نے تو بہت ڈرتے ڈرتے انہیں یہ اطلاع دی تھی، اور انہیں یہ پتہ نہ تھا کہ میاں جی خوشی سے بے قابو ہو کر ساحرہ کے کمرے میں فوراً ہی پہنچ گئے، اور اس وقت وہ نہایت کروفر سے ساحرہ سے کہہ رہے تھے، میں اسے نیچے لے کے جا رہا ہوں۔ اور پھر وہ اس کا جواب سنے بغیر ہی اسے لے کر چلے گئے تھے، اور ساحرہ کو تو لگ رہا تھا کاٹو تو بدن میں لہو ہی نہ ہو۔ وہ بس پریشان پریشان سی کھڑی رہی، اور پھر دوسرے لمحے ضبط کے سارے بند ٹوٹ گئے۔ پچھتاووں اور دکھوں کے عکس اس کے چہرے پر صاف محسوس ہو رہے تھے، اور دل کا لہو آنکھوں سے بے تحاشا بہہ رہا تھا۔ ایک لمحہ کو مسکرائے تھے، ایک مدت سے آنکھ پرنم ہے۔ حقیقت بھی تو یہی ہے کہ حماد احمد کی ہو کر وہ لمحہ بھر کو مسکرائی تھی۔ وہ دن اس کی زندگی کا حاصل تھے جو اس نے حماد احمد کی سنگت میں کراچی میں گزارے تھے۔ تبھی دل کھول کر ہنسی تھی، اور شہزاد کاٹیج میں آ کر تو اس کی ہنسی کھو گئی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ خود کھو گئی ہو۔ عجیب چک پھیریاں تھیں، ایسی بھول بھلائیاں تھیں جہاں وہ کھو گئی تھی، اپنے آپ کو بھی نہ مل پاتی تھی۔ محبت کرنے کی اتنی کڑی سزا! یہ درست تھا کہ حماد احمد اسے بے تحاشا چاہتے تھے۔ آج کبھی ان کی محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا تھا، مگر ان سے وابستہ اور ہستیاں بھی تو تھیں جو مشرقی روایات کے مطابق ساحرہ کو قبول کرنے کی سند عطا کرتی تو وہ خود کو معتبر سمجھتی، لیکن ایسا نہ ہوا تھا، اور وہ خود کو ڈال سے ٹوٹے پتے کی طرح محسوس کرتی تھی، جیسے حالات کی آندھی نہ جانے کہاں کہاں اڑائے پھر رہی تھی۔ آخر حماد احمد اس کی کب تک حفاظت کر سکتے تھے؟ انجانا سا خوف تھا جو ساحرہ کے وجود میں خون کے ساتھ ساتھ گردش کرتا رہتا۔ کتنا انتظار کیا تھا اس نے میاں جی کا، لیکن میاں جی آندھی کی طرح آئے تھے اور بچی کو لے کر نیچے چلے گئے تھے۔ اس سے پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی تھی، اجازت بھی طلب نہ کی تھی، اور پوتی پر حق جماتے ہوئے اسے لے کر چلتے بنے تھے، اور ساحرہ اپنے ٹوٹے خوابوں کے تاج محل کے ملبے تلے پڑی کرا رہی تھی۔ اس میں تو اتنا حوصلہ بھی نہ تھا کہ وہ میاں جی سے کہہ دیتی کہ بچی کو نہ لے جائیں، کہ یہ اس کے اختیار میں نہ تھا،
بس رونے پر اس کا اختیار تھا اور وہ اشک بہا کر دل پر پڑی سل کو پگھلا رہی تھی۔ یہ راستے، یہ گلیاں، یہ قطار در قطار بنے مکان اس کے لیے نئے تو نہ تھے۔ ان راستوں پر وہ بارہا چلا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی گلیاں جن میں وہ بچوں کے ساتھ گولیاں کھیلتا تھا، وہ مکانوں کی چھتیں جن پر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پتنگ اڑاتا تھا، جس پر بار بار اس نے ابا جی سے مار کھائی تھی۔ کنچے کھیلنے پر، پتنگ بازی پر اسے ابا جی سے ہمیشہ مار پڑتی تھی۔ آج بہت ضبط کے باوجود بھی اس کا رخ الفیصل ٹاؤن کی طرف مڑ گیا تھا۔ شاہ نواز کے لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ ساحرہ سے وہ دل ہی دل میں ڈھیروں باتیں کر رہا تھا اور سکون اس کے دل میں ٹھنڈی لہروں کی طرح اترتا جا رہا تھا۔ ضبط کی ساری دیواری اس نے ڈھا دی تھی۔ وہ صفیہ کو یہ کہہ کر نکلا تھا کہ وہ کیپٹن ارشاد کے ہاں جا رہا ہے۔ کیپٹن ارشاد کراچی جا رہا تھا اور صفیہ نے امی، ابا جی اور بابی تہمینہ کے لیے کچھ چیزیں بھیجی تھیں۔ 2 روز قبل ہی تو کیپٹن ارشاد نے اسے کہا تھا کہ بلا تکلف وہ اس سے جو خدمت چاہے لے سکتی ہے۔ گزرے کل صفیہ نے شاپنگ کی تھی اور آج جب شاہ نواز آفس سے آیا تھا تو صفیہ نے 2 بڑے سے پیکٹ اس کے حوالے کیے تھے کہ کیپٹن ارشاد کو دے آئے۔ وہ صفیہ کی امانت ارشاد کے حوالے کر کے اس کے گھر سے اپنے گھر جانے کے لیے روانہ ہوا تھا کہ غیر ارادی طور پر کار کا رخ اس علاقے کی طرف مڑ گیا جہاں اس کا بچپن بیتا تھا۔ کئی مرتبہ کئی کام غیر ارادی طور پر بھی ہو جاتے ہیں۔ گھر جانے کا فیصلہ بھی شانو سے غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر ہو گیا تھا۔ ان راستوں پر وہ برسوں بعد آیا تھا مگر اسے عجیب لگ رہا تھا جیسے یہ راستے اس کے لیے کبھی اجنبی نہ رہے۔ وہ بارہا اپنے تصور میں ان راستوں پر سے گزرا تھا۔ گلی کے موڑ پر اس نے گاڑی روک دی اور پھر اس کے قدم گھر کی طرف اٹھ گئے۔ اسے محسوس ہوا جیسے کہ غیر مرئی قوت اسے دھکیل رہی ہو اور وہ چلتا جا رہا ہے۔ اگلے لمحے وہ اپنے گھر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ وہ گھر جسے اس نے 12 برس قبل چھوڑ دیا تھا، آج پتہ نہیں کون سا جذبہ اس کی انگلی تھامے اسے اپنے گھر کی چوکھٹ تک لے آیا تھا جہاں اس نے جنم لیا تھا، ماں کا پیار پایا تھا، پھر ماں کو کھو بھی دیا تھا، بہن کی محبت پائی اور اسے خود چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ آج وہ بھاگا ہوا شانو میجر شاہ نواز رحمان کے روپ میں دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ گزرے 12 برس اور آج میں کتنا فرق تھا۔ کون ہے؟ شانو کی دستک کے جواب میں دروازے کی پچھلی طرف ایک رخت آواز ابھری تو شانو کو وہ آواز پہچاننے میں 1 سیکنڈ بھی نہ لگا۔ دوسری طرف عابدہ بیگم تھی، وہ جلاد عورت جس کا تصور آج بھی شانو کے رونگٹے کھڑے کر دیتا تھا۔ اس وقت بھی شانو کا دل لرز اٹھا۔ اس نے خود پر قابو پا کر کہا، شمس الرحمان صاحب ہوں گے؟ وہ دکان پر ہوں گے؟ وہ بولی اور شانو کے ہونٹوں سے ساحرہ کا نام نہ نکل رہا تھا۔ اور گھر میں صرف میں ہوں، تم کون ہو؟ عابدہ بیگم کے لہجے میں اب بھی تلوار کی سی کاڑ تھی۔ شانو کا جی چاہا کہہ دے، پردے کی اور سے نکل کر دیکھو عابدہ بیگم تو پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں، اور شاید مجھے زندہ سلامت دیکھ کر تمہارا ہارٹ فیل نہ ہو جائے۔ اس نے آہستگی سے کہا، ساحرہ بہن ہوں گی؟ ساحرہ؟ عابدہ بیگم نے یہ نام اس طرح دہرایا جیسے کسی انجان شخص کا نام اس کے سامنے لے لیا گیا ہو۔ جی میں ساحرہ بہن کا پوچھ رہا ہوں، شانو نے کہا۔ یہاں کیوں پوچھنے آئے ہو؟ جاؤ اسی سے پوچھو جس کے ساتھ وہ چپکے چپکے ہی چلی گئی تھی۔ مجھے کیا پتا کہاں گئی ہے، کہاں چلی گئی وہ؟ عابدہ بیگم تیر پر تیر برسا رہی تھی اور شانو کو لگ رہا تھا جیسے وہ زمین میں دھنستا جا رہا ہو۔ دروازہ دھڑ سے بند ہوا تھا۔ شاہ نواز ایک دم پلٹا اور دوسرے لمحے ہی اس کی کار تیزی سے چھاؤنی کے علاقے کی طرف دوڑی جا رہی تھی، مگر کار سے تیز اس کا ذہن دوڑا تھا اور عابدہ بیگم کا جملہ اس کے ذہن میں باز گشت بن کر گونج رہا تھا، جاؤ اس سے جا کر پوچھو جس کے ساتھ وہ چپکے سے چلی گئی ہے۔ تو سارو تم بھی اس گھر کو چھوڑ گئی جہاں تم نے جنم لیا تھا، جہاں ہم دونوں نے جنم لیا تھا؟ تم کیوں چلی گئی وہاں سے؟ تمہیں تو ابا جی مارتے بھی نہ تھے، پھر کس خوف نے تمہیں وہاں سے چلے جانے پر مجبور کر دیا تھا؟ اور تم نے یہ خراب حرکت کیوں کی؟ شانو نے زور سے مکہ اسٹیئرنگ پر دے مارا، اس کا سر پھٹا جا رہا تھا۔ تم نے کبھی تو یہ بری حرکت کی تھی شانو،
اگر ایسا ساحرہ نہ کیا تو کون سا جرم کر لیا اس نے؟ شانو کا دل ساحرہ کا طرفدار بن گیا تھا، مگر میں تو لڑکا تھا، گھر سے بھاگا تو لوگوں نے یہی کہا ہوگا کہ اس تیلی ماں کے ظلم سے بھاگا ہوں، مگر لڑکیوں کو یہ کب زیب دیتا ہے؟ چاہے ساری زندگی وہ ظلم کی چکی میں پیستی رہیں، مگر گھر کی چوکھٹ انہیں کبھی بھی پار نہ کرنی چاہیے کہ اگر وہ غلط طریقے سے والدین کی چوکھٹ عبور کر لیں تو اپنے پیچھے سارے دروازے بند کر جاتی ہیں اور ان دروازوں پر بہت بڑی بڑی سلاخیں ڈال دی جاتی ہیں کہ پھر یہ دروازے کبھی نہیں کھل سکتے، اور وہ حیرت سے ان بند دروازوں کو دیکھ کر رہ جاتے ہیں جن کے پیچھے ان کے پیاروں کے آنسوؤں سے تر چہرے موجود ہوتے ہیں۔ تو سارو، تم نے کیوں اس گھر کا دروازہ اپنے لیے بند کیا؟ کیوں چلی گئی؟ تم مر جاتی آبدہ بیگم کے ظلم سہ کر، مگر قدم باہر نہ نکالتی۔ ابا جی کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ دنیا نے کس طرح انہیں جینے دیا ہوگا؟ کب وہ سر اٹھا کر چلتے ہوں گے؟ تم نے تو ان کی نظریں ہی جھکا دی ہوں گی، ان کی کمر میں نے جھکائی تھی تو تم نے ان کا سر جھکا دیا۔ تمہیں تو وہ بہت چاہتے تھے، پھر کس کی محبت اتنی زور آور تھی جو ابا جی کی محبت تمہاری زنجیر نہ بن سکی؟ وہ کون سا جذبہ تھا جس کی ڈور سے بندی تم چلی گئی اور اپنے پیچھے بدنامیاں چھوڑ گئی؟ شانو کو لگ رہا تھا جیسے بڑے بازار میں ہر کوئی اسے دیکھ کر ہنس رہا ہو اور کہہ رہا ہو، ارے دیکھو، یہی ہے جس کی بہن کسی کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہو۔ یہ جملے جو شانو کے دل سے ابھرے تھے اس کی سماعتوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح پڑ رہے تھے۔ وہ گھر پہنچا تو صفیہ لان میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ قریب ہی ہرمان واکر بیٹھا شجی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ شانو کو دیکھ کر وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بازو لہرانے لگا اور شانو اس پر توجہ دیے بغیر اندر چلا آیا۔ صفیہ نے حیرت سے شانو کی اس حرکت کو دیکھا۔ آج یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے بچوں پر توجہ نہ دی تھی، اور شجی اور مانی میں تو اس کی جان تھی۔ آفس سے آتا تو سب سے پہلے شجی اور مانی کو لپٹا کر خوب پیار کرتا، صفیہ پر صرف محبت بھری نظر ڈالیتا، لیکن آج خلاف معمول ہو گئی تھی۔ شجو بیٹا، بھائی کا دھیان کرنا، میں ذرا اندر جا رہی ہوں، ابھی آتی ہوں، صفیہ نے شجیہ سے کہا تو وہ اپنے خوبصورت بالوں والا سر ہلا کر رہ گئی اور صفیہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ شانو آڑا ترچھا بیڈ پر دراز تھا اور اپنی پیشانی پر چھوٹے چھوٹے مکے مار رہا تھا۔ صفیہ آگے بڑھی اور اس نے شانو کے پاؤں چپل سے آزاد کیے، اس کے لٹکے پاؤں بچوں کی طرح اٹھا کر بستر پر رکھے۔ شانو اسی طرح بے حس بنا لیٹا رہا۔ وہ سرہانے کی طرف آئی اور آہستگی سے بولی، شانو، کیا سر میں بہت درد ہو رہا ہے؟ ہاں، شانو نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا ہو گیا اچانک؟ درد کیوں ہوا؟ کوئی گولی لے لو۔ اب تو یہ خواہش ہے کہ کوئی گولی میرے سینے سے پار ہو جائے، شانو نے ہولے سے کہا۔ خدا نہ کرے۔ صفیہ گھبرا کر رہ گئی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ وہی باتیں جو کرنی چاہیے صفو، میرا سب کچھ کھو گیا ہے۔ پلیز شانو، مجھے بتاؤ کیا کھو گیا ہے تمہارا؟ صفیہ رو دینے کو تھی۔ کیا بتاؤں صفو؟ میری عزت، میرا وقار، سب کچھ کھو گیا ہے۔ شانو کی آنکھوں کی سطح گیلی ہونے لگی۔ کسی نے کچھ کہہ دیا؟ کسی نے کچھ نہیں کہا، مگر پھر بھی لگ رہا ہے ساری دنیا لفظوں کی سنگ باری کر رہی ہے۔ میرا رواں بار بار زخمی ہو رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، صفیہ پریشانی سے بولی۔ پلیز صفیہ، مجھے تنہا چھوڑ دو، اس وقت میں کچھ کہنے اور بتانے کے موڈ میں نہیں ہوں، میں کچھ نہیں سوچنا چاہتا، مجھے کھلا چھوڑ دو۔ شانو کا لہجہ بے تحاشا سخت ہو گیا تو صفیہ نے بھی کچھ نہ کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے پتا تھا کہ وہ جتنا اسے پوچھے گی وہ کچھ بھی نہیں بتائے گا، جب موڈ ہوگا تو خود ہی اپنی پریشانیاں اس کی جھولی میں ڈال دے گا۔ یہ شانو کی عادت ہے اور یہ عادتیں کبھی بدلی نہیں جاتی۔ صفیہ الجھے ذہن کے ساتھ باہر آ گئی اور اندر شانو نے دونوں بازوں میں چہرہ چھپا لیا۔ میاں جی نے گڑیا کا عقیقہ اعلیٰ پیمانے پر کیا تھا اور اسی روز انہوں نے اس کا نام بھی رکھا، زنیرہ احمد۔ یہ نام سبھی کو پسند آیا تھا۔ یوں بھی میاں جی سے انحراف تو کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو حماد احمد ہی تھے جنہوں نے میاں جی کے اصولوں سے بغاوت کی تھی، اور کبھی کبھی وہ شرمندہ ضرور ہوتے تھے، البتہ پچھتائے کبھی نہ تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے اپنا حق استعمال کیا ہے، سارا کو اپنا کر کوئی جرم نہیں کیا۔ زنیرہ حماد، جو میاں جی سے اس قدر مانوس ہو گئی تھی کہ سارا دن وہ میاں جی کے پاس ہی رہتی، بس رات کو سونے کے لیے وہ ماں کے پاس آ جاتی، بلکہ میاں جی اسے بیچ دیتے۔ میاں جی زینی کو بے تحاشا چاہتے تھے، مگر ساحرہ کے لیے ابھی تک ان کے دل میں شاید کوئی نرم گوشہ پیدا نہ ہوا تھا۔
بعض لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی محبتوں کے حصار میں مقید ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں زینی بھی تھی، جبکہ اس کی ماں تو شروع ہی سے محبتوں کو ترسی تھی اور اب تک یہی حال تھا۔ حماد احمد کی محبتوں کے حصار میں بھی یہی سوچ اس کے ذہن میں چپکا رہ جاتی کہ نہ جانے کب یہ محبتوں کا آبشار بھی آگ برسانے لگ جائے۔ جو نفرتوں کے حصار میں رہیں انہیں کبھی کبھی تھوڑی محبتیں بھی بے اعتبار لگتی ہیں۔ اگر کریا جان میں کوئی روشنی کی کرن پھوٹ پڑے اندھیرے میں، تو اس کرن کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگانی پڑتی ہے۔ میاں جی زینی سے آپ ہی آپ ڈھیروں باتیں کرتے اور وہ جواباً مسکراتی رہتی، تب وہ ہنس دیتے۔ کبھی کبھی ساحرہ کا دل چاہتا کہ وہ میاں جی سے کہے، میاں جی یہ تو بولنا بھی نہیں جانتی، بات نہیں کر سکتی آپ سے، آپ مجھ سے باتیں کریں اتنے خوبصورت لہجے میں، تو شاید میں خوشی سے مر ہی جاؤں۔ ساحرہ دھوبی کو کپڑے گن گن کر دے رہی تھی، قریب ہی بخت جہاں بیٹھی تھی، تبھی فوزیہ بھابی آ گئی۔ بھائی ساحرہ، یہ تمہارے نام خط ہے، غالباً وکی ہے۔ انہوں نے ساحرہ کی طرف لفافہ بڑھایا، اور یہ میری پیاری میرا کا میرے نام عرصے بعد خط آیا ہے، فوزیہ خوشی خوشی کہہ رہی تھی۔ ساحرہ نے ان سے لفافہ لے کر جلدی جلدی لفافہ چاک کیا، واقعی وہ وکی کا تھا۔ میری بھابو، سنا ہے آپ والدہ محترمہ بن گئی ہیں، قدرت نے آپ کو ماں جیسے رتبے پر فائز کر کے پاؤں تلے جنت عطا کر دی ہے، بہت مبارک ہو۔ سچ میرا جی چاہ رہا ہے کہ اڑ کر پہنچ جاؤں اور اپنی بھتیجی کو دیکھ سکوں، یقیناً وہ بہت پیاری ہوگی آپ دونوں کی طرح۔ خط دیر سے لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے سیمیسٹر ہو رہے تھے، آج یہ آخری پیپر ہوا تو فوراً خط لکھ رہا ہوں۔ ویسے شہری نے میری اور اپنی طرف سے آپ کو خط اور کارڈ بھیج دیا تھا، اب تو وہ جب بھی بازار جاتی ہے بھتیجی کے لیے کچھ نہ کچھ شاپنگ کر لیتی ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہ خون کے رشتے بھی کیا ہوتے ہیں، بن دیکھے ہی ان کی محبتیں دلوں میں اتر جاتی ہیں۔ زینی کو ہمارا بہت پیار دینا، اور ہاں ہمیں اس کا نام بہت اچھا لگا۔ میاں جی کی پسند بہت لاجواب ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی اپنے پیاروں کو میرا سلام دینا۔ آپ کا اپنا وکی۔ وقار مل کا خط پڑھ کر ساحرہ کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ چپکے چپکے کیوں مسکرایا جا رہا ہے؟ حماد احمد کی آواز پر ساحرہ نے ان کی سمت دیکھا۔ آپ کب آئے؟ جب آپ نے دیکھا، یہ وکی کا خط آیا ہے۔ ساحرہ نے خط ان کی طرف بڑھا دیا، پھر وہ دھوبی کے حساب میں لگی۔ حماد احمد خط پڑھنے لگے۔ زینی کہاں ہے؟ میاں جی کے پاس، لگتا ہے وہ ہمیں بھول جائے گی۔ حماد احمد ہنستے ہوئے میاں جی کے کمرے کی طرف بڑھ گئے، اور ساحرہ سوچوں کی قبر میں اتر گئی۔ سچ کہتے ہو حماد، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ وہ ہمیں بھول جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔